मसीह यस्सु के खूबसूरत जलाली और मुक़द्दस नाम में राह के लिए रोशनी प्रोग्राम में आपका होस्ट पास्टर आरफ मसीह और मेरे साथ मेहमान शख्सियात पास्टर अशर विल्सन साहब और बिशप अमानत सोत्रा साहब मौजूद हैं। हम आज के प्रोग्राम के टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रूहुल कुद्स की नेमतें। इन पर गुफ्तगू करने के लिए हम अपने आप को पहले खुदावंद के हाथ में दें और खुदावंद हमारी मदद करे ताकि इस टॉपिक को हम बेहतर तौर पर इसके ताल्लुक़ से सीख सकें और गुफ्तगू करें और ताकि हमारे नाज़रीन बेहतर तौर पर जान सकें कि रूहुल कुद्स की नेमतें क्या हैं। आइए दुआ मांगेंगे। नहायत ही मेहरबान बुज़ुर्ग आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और कादर नाम के वसीले से तेरे पास बड़ी आजिज़ी के साथ आते हैं। जानते हैं कि हमारा इल्म नाक़िस है। तू ही है जो अपने लोगों को हिकमत और दानिश अता करता है। हिकमत और दानिश का मंबा हमारा खुदा है जिसके पास हम आए हैं। खुदा क़ुद्दूस रहीम खुदा, हमारी मदद फरमाना, रहनुमाई करना, ताकि आज जब हम रूहुल कुद्स की नेमतों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करते हैं तो तेरा पाक रूह हमारी राहबरी करे, रहनुमाई फरमाए और हम बेहतर तौर पर तेरे कलाम में से जान सकें कि रूहुल कुद्स की नेमतें हमारे लिए किस कदर फ़ायदेमंद हैं। मसीह यस्सु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। तो नाज़रीन, हमारा जैसा कि मैंने बताया राह के लिए रोशनी प्रोग्राम में हमारा आज का टॉपिक है रूहुल कुद्स की नेमतें। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। पास्टर अशर विल्सन साहब से मैं पूछना पसंद करूँगा कि रूहुल कुद्स की नेमतें क्या हैं। पर साहब, मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ इस दावत के लिए कि आप वक्तन फ़वक्तन मदद करते हैं, आपका भी और जोशुआ टीवी का भी। और इस मौजू के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो आज के दौर में बड़ा अहम है और उसका सबब ये है कि इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और कई दफ़ा इनको ऐसे बनाकर पेश किया जाता है कि जैसे कोई सनसनी फैलाना उसका मकसद हो या ऐसी चीज़ जो कि एक आप सिर्फ खेलने के लिए कोई चीज़ हो या फ़ख्र करने के लिए कोई चीज़ हो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये आपका मौजू जो है ये बड़ा अहम है। तो जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, तो इसके लिए असल लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो है खैरिस्माता, जिसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन की गई है नेमत के लिए जो की गई है वो गिफ्ट है। सो एक चीज़ तो हमें समझनी चाहिए कि ये खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है। तो ये तोहफ़ा है, लेकिन ये तोहफ़ा है क्या? तो इसको आसान लफ्ज़ों में आप कहेंगे कि ये एक अहलियत है या काबिलियत है जो पाक रूह अपने लोगों को अता करता है। सो इसको बेहतर समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक तो होती है इंसान के अंदर जो कुदरती काबिलियत होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई म्यूज़िक बजा सकता है, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको बजा सकता है, तो वो कभी भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से बजा सकता है। लेकिन रूहुल कुद्स की नेमत जो है, जो अहलियत को पाक रूह देता है, ना तो ये अपने बस में है, ना तो ऐसा है कि ये हर वक्त हम अपनी मर्जी से जब चाहें इसे इस्तेमाल करें, बल्कि ये नेमत उसकी तरफ से मिलती है जो पहले हम नहीं जानते, जो हमने कहीं से सीखा नहीं है, जो हमने कोई बाकायदा उसके लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन पाक रूह खुद से हमें तोहफे के तौर पर दे देता है। और फिर ये जो नेमत है या जो अहलियत जो हमें मिली है, ये पाक रूह की रहनुमाई में उसके जो मर्जी के मुताबिक जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। सो एक कुदरती अहलियत में और जो रूहुल कुद्स की अहलियत है, इसमें हमें फ़र्क रखना है। और जो पाक रूह हमें अपनी मर्जी से अपने मकसद के लिए देता है और उसकी मर्जी से इस्तेमाल की जाती है, इसको हम कहते हैं कि ये पाक रूह की नेमत है। बहुत अच्छा है पास्टर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया इस बात को कि रूहुल कुद्स की नेमतें वो नेमतें हैं जो रूहुल कुद्स हमें देता है और ये खुदा की मर्ज़ी से ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इसमें गलतफहमी का शिकार हैं और वो अपनी मर्ज़ी इसमें शामिल कर देते हैं और वो गलत करते हैं। याद रखें, रूहुल कुद्स खुदा है
اور خدا کی مرضی کے خلاف چلنا ہمارے لیے نقصان سے خالی نہیں ہے. اس لیے میں اس سے آگے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اور بشپ صاحب سے پوچھنا پسند کروں گا کہ یہ نعمت کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ تھینک یو پاسٹر عارف صاحب. میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آپ کا، اور آپ نے جو اس پروگرام میں مجھے دعوت دی جوشوا ٹی وی کا. ابھی ہم روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے جیسے بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا کہ کلیسیا اور وہ لوگ جو ان کا مس یوز کرتے ہیں ان کے لیے یہ میسج جائے کہ وہ روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. تو روح القدس، پہلی بات تو یہ ہے کہ روح القدس کا تعلق جو ہے وہ ہولینس کے ساتھ ہے، پاکیزگی کے ساتھ ہے. تو اگر روح القدس کا تعلق پاکیزگی کے ساتھ ہے تو نعمتوں کا بھی جو تعلق ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ ہے. تو روح القدس جو ہے وہ پاکیزہ بدن میں جو ہے وہ آتا ہے. تو اس کے لیے یہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے یا ان لوگوں میں آتا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جن کی پرانی زندگی ختم ہو. جیسا کرنتھیوں میں لکھا ہے، کرنتھیوں خط کے اندر، کہ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نئی ہو گئی. تو روح القدس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نئے سرے سے پیدا ہو، پانی کا بپتسمہ لے، تو پھر اس کے بعد وہ روح القدس کو حاصل کرے. اور میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس کے لیے جو لفظ یسوع مسیح نے استعمال کیا، یسوع نے کہا میں تمہیں مددگار بھیجوں گا، تو اس کے لیے ہے پیراکلیٹ، جس کا ترجمہ ہے کہ مددگار، ایڈوکیٹ، کونسلر، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو نعمتیں بیسیکلی روح القدس ہی ہمیں دیتا ہے. تو ان کو دیتا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں یا جو پرانی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ روح القدس کا اپنا بدن نہیں ہے. روح القدس کو بدن چاہیے، اور روح القدس کو وہ بدن چاہیے جو بدن خالی ہے، جو بدن اپنے آپ کو پاکیزگی کے لیے پیش کرتا ہے. وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی، واٹ ایور کوئی بھی ہے جو شخص اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو روح القدس کی نعمتیں ایک مدد کے لیے آتی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں مددگار کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح نے کہا بھی تھا کہ میں تمہیں مددگار بھیجوں گا. تو روح القدس کی نعمتوں کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی ہماری مدد سے بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو نئے سرے سے اپنے آپ کو پیدا ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے بدن میں شامل ہوتے ہیں. جیسے کلیسیا یسوع کا بدن ہے، تو وہ یسوع کے بدن میں جب تک شامل نہیں ہوتے نئے سرے سے پیدا ہو کر، کوئی بھی شخص جو ہے وہ روحانی نعمت کی آرزو نہیں رکھ سکتا تب تک جب تک وہ یسوع مسیح کے بدن میں شامل نہ ہو. بہت اچھا پت صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ روح القدس کی نعمتیں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانا، ایمان لا کر یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگ کر پاکیزگی کی حالت میں زندگی گزارنا. بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. میں چاہوں گا کہ ہم اس کے لیے روح القدس کی نعمتوں کے لیے ایک حوالہ ہے کرنتھس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 12واں باب، اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک ہم اسے تلاوت کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ نعمتیں جو دی گئی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان پر ہم باری باری تھوڑا تھوڑا غور کریں گے اور سیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. تو پاسٹر آشر ولسن صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ اس حوالے کو پڑھنے میں مدد کریں. کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. بہت شکریہ پت صاحب، آپ نے اس حوالے کو بڑی خوبصورتی سے پڑھا. اور اب میں چاہوں گا کہ ہم ان نعمتوں کے تعلق سے جانیں کہ یہ حکمت کا کلام کیا ہے اور حکمت کا کلام کیوں دیا جاتا ہے. شکریہ صاحب.
حکمت کا کلام پر سب جو حکمت ہے، اس میں جو بائبل میں تصور ہے حکمت کا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ جب پرانے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک چناؤ کرنا۔ مثال کے طور پر ہم امثال کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں جو حکمت کی کتاب ہے، تو وہاں پر 2 راہیں ہمیشہ بتائی گئی ہیں۔ تو ہمیشہ اس بات کے لیے نصیحت کی گئی کہ جو ٹھیک راہ ہے وہ اپنانا۔ اس لیے ہم حکمت کی جو ڈیفینیشن کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹھیک وقت پر ٹھیک چناؤ کرنا، ٹھیک انتخاب کرنا۔ تو حکمت کا کلام دراصل جب ہم مختلف حالات میں سے کلیسیا گزرتی ہے تو ہمارے پاس بھی مختلف طرح کے آپشنز ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو کہ انسانی طور پر بڑے ہمیں لگتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں خدا ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم نہ صرف صورتحال کو سمجھیں بلکہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ٹھیک راہ کا انتخاب کریں۔ یہ دراصل جیسے کہا گیا ہے کہ حکمت کا جو کلام ہے اور یہ کلیسیا کے لیے ہے، یہ کلیسیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اس کا مقصد کوئی شخصی فائدہ نہیں ہے۔ تو حکمت کا دراصل جو یہ ساری نعمتوں کا تعلق جو ہے وہ چونکہ کلیسیا کے ساتھ ہے، کلیسیا کی خدمت کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ کوئی بھی صورتحال ہو، جب کلیسیا کسی صورتحال سے گزر رہی ہو اور اس وقت آپ کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے کس راہ پر جانا ہے، اور روح القدس آپ کو سارے معاملے کا فہم بھی دیتا ہے کہ دراصل یہ معاملات چل کیا رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا وجہ ہے، شاید روحانی وجہ پاک روح جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آئے گا اور پھر اس کے مطابق وہ ہمیں فہم عطا کرے گا تاکہ ہم ٹھیک انتخاب کر سکیں، تاکہ جو خدا کی مرضی کے مطابق اس کا حل نکلنا چاہیے اس کو ہم نکال سکیں۔ آسان لفظوں میں ہم حکمت کے کلام کو اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ بہت اچھا پادری صاحب، آپ نے بڑا اچھا بیان کیا کہ حکمت جو ہے یہ معاملے کو سمجھنے کی قوت ہے اور یہ روح القدس کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ حکمت جو ہے خدا کی طرف سے ہے اور خدا یہ حکمت دیتا ہے، اور بعض اوقات ہم ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو پہلے سے نہیں جانتے ہوتے، لیکن اس کا جواب جب ہم سنتے ہیں، کسی سے کوئی سوال سنتے ہیں تو اس کا جواب جب ہم دیتے ہیں روح القدس کی طرف سے تو وہ حکمت کا کلام ہے۔ روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس کا جواب کیا دیں۔ تو وہ ہمارے لیے بھی عجیب ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے لیے بھی ہم نے بھی پہلے سے اس بات کو نہیں جانا ہوتا، لیکن اس وقت ہماری مدد ہوتی ہے، رہبری ہوتی ہے، اور یہ روح القدس کا کام ہے۔ بہت خوبصورت۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی مثال بائبل مقدس میں ملتی ہے، کوئی شخص ایسا جس کو حکمت کے کلام میں جس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہو؟ ہاں جی، ایسے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ اس کو خدا نے حکمت دی تاکہ وہ اسرائیل کو بہتر طور پر ان کا انصاف کر سکے، ان کو آگے لے کے جا سکے۔ بعد میں وہی روح جو ہے وہ باقی لوگوں میں ملا، لیکن غالباً سب سے بڑی مثال جو ہے پرانے عہد نامہ میں اسپیشلی ہم کہتے ہیں تو وہ سلیمان کی زندگی میں ہے۔ جب اس نے خدا سے حکمت مانگی تو اس نے اصل میں اس بات کے لیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں سے فیصلہ کر سکے کہ ٹھیک کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ چناؤ کر سکے اور فیصلے اپنے جو ہے وہ کر سکے۔ بڑا اچھا پادری صاحب آپ نے بیان کیا۔ سلیمان کی حکمت پوری دنیا میں مانی گئی، اور یہ وہ حکمت تھی جو خدا کی طرف سے اس کو ملی تھی۔ اور نئے عہد نامے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ استفنس کی مثال ہمارے لیے بڑی خوبصورت ہے۔ وہ ایسے حکمت سے کلام کرتا تھا کہ کوئی اس کا جواب نہ دے سکتا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، اور دوسری نعمت جو ہے میرے پاس جو اس کلام اس ٹاپک کے متعلق اس حوالے کے مطابق ہے، علمیت کا کلام۔ پادری صاحب آپ اس پاسٹر امانت سوترا صاحب آپ اس کے تعلق سے کچھ بیان کریں۔ علمیت کا جو کلام ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ورڈ آف نالج، اور یہ ضروری یہ تھا کہ پولس رسول نے اس بات کو محسوس کیا، کیونکہ جب کرنتھس میں کلیسیا قائم ہوئی یہ والی، تو اس میں یونانی لوگ تھے اور اس کے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو چکے، تو وہاں پر ورڈ آف نالج کی جو ہے وہ ضرورت تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو جسمانی نالج ہے ہم اس سے سارے مسئلوں کو حل
کر سکتے ہیں. لیکن پولس رسول جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ضروری ہے کہ ہم اس نعمت کو یوز کریں جو خدا کی طرف سے ہمیں ملی ہے، بجائے کہ ہم اپنے نالج سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو کیوں نہ ہم اس نعمت کو بیچ میں لائیں جو روح القدس دیتا ہے ہمیں. اس سے کلیسیا کے معاملات جو ہے وہ بہتر طور پر ہینڈل ہوں گے. اور اگر ہم اپنے نالج سے اپنی علمیت سے یہ کام کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کلیسیا کو ہم جو ہے وہ اسٹیبل کر سکتے ہیں یا کلیسیا کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. اس لیے پولس رسول نے کہا کہ ضروری ہے کہ تم اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ. کیونکہ پیچھے جب ہم پڑھتے ہیں نعمتوں کا ذکر جب شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح القدس کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. تو یہ نعمتیں جو ہیں بیسیکلی روح القدس کی نعمتیں یہ کلیسیا میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. تو کبھی بھی نعمت کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے اور نعمت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں پر جب دیکھا گیا کہ معاملات حد سے بگڑ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا نالج استعمال کر کے یہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ اس نعمت کا استعمال ہم کریں. علمیت کی جو نعمت ہے اس کو ہم استعمال کریں اور یہ خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے. جی بہت اچھا ہے پادشاہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا خوبصورت بیان کیا کہ علمیت کی نعمت کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے، اور علم وہ ہے جو خدا علم کا منبع ہے اور سب چیزوں کا منبع ہمارا خدا ہے. اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، اور روح القدس کے تعلق سے لکھا ہے کہ روح القدس سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ خدا کے دل کی طے کی باتیں بھی جانتا ہے. تو یہ روح القدس کی قدرت ہے اور روح القدس کی طرف سے ہمیں یہ نعمت ملتی ہے. اور پولس رسول خود بھی یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بھید کی بات بتاتا ہوں، بھید کی بات تم سے کہتا ہوں. پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 51 آیت میں اس کے ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پاس روح القدس کی علمیت تھی، علمیت کا کلام اس کے پاس تھا اور وہ اس سے بھرپور تھا. اور اسی طرح اور بھی جو اس نے پولس رسول نے جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کیا ہے جی، اور اپنے خطوط سے اس نے بہت ساری کلیسیاؤں کے معاملات حل کیے ہیں، اور یہ نعمت اس کے پاس تھی بے شک. اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں بے شک، اور کلیسیا کے معاملات کو جو ہے وہ خدا کے روح کی نعمتوں سے حل کرنے کی کوشش کریں. گڈ، زبردست، بہت اچھا، آپ نے بڑا اچھا ایڈیشن کیا. اسی طرح اس کو آگے بڑھائیں گے. علمیت کے کلام کے بعد ایمان کی نعمت ہے، اور یہ ایمان کی نعمت ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. پاسٹر اشرف ولسن صاحب سے. جی، میرے خیال میں یہ وہ نعمت ہے جو سب سے عام نعمت ہے، اور دراصل اس نعمت کے بغیر کوئی بھی مسیحی اور خاص طور پر خادم چل ہی نہیں سکتے ہیں. یہ سب سے عام نعمت ہے جو ہماری زندگی میں استعمال ہوتی ہے. تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم اپنی سادہ زبان میں کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں قائلیت کا پیدا ہو جانا کسی بات کے بارے میں کہ یہ کام جو ہے یہ ہو جائے گا. بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے، بظاہر ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے ہیں، قدرتی طور پر وہ چیز ممکن نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کے اندر یہ قائلیت پیدا ہو جاتی ہے. پاک روح آپ کے دل کو یہ قائلیت دے دیتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ بہرحال ہو جائے گا. اور جیسے میں نے کہا یہ ہر جگہ ہی ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہم اپنی شخصی زندگی کو دیکھ لیں، ہم بائبل مقدس کو دیکھ لیں، جہاں پر بھی کوئی کام ناممکن نظر آتا ہے وہاں پر جو ہے جب خدا نے کچھ قائلیت دل میں ڈال دی جاتی ہے تو پھر وہ خدا کے فضل سے وہ ہو بھی جاتا ہے. سو اس کو بہت سادہ لفظوں میں، بڑے عام لفظوں میں کہوں گا کہ یہ قدرتی طور پر ناممکن نظر آنے والے کاموں کو کے لیے پاک روح ہمارے دل میں ایک قائلیت دے دیتا ہے کہ یہ ہو جائیں گے، جس کو ہم اپنے نہ تو وسائل سے ہمارے پاس ہوتے ہیں نہ ہی کوئی اور وجہ ہوتی ہے، لیکن پاک روح ہمارے دل کو قائل کر دیتا ہے کہ ایسا ہوگا. اور یہ وہ نعمت ہے جو ہر جگہ ہر وقت خدا کے لوگوں اور خاص طور پر جو خادمین ہیں ان کے اندر استعمال ہوتی ہے. ہر ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان میں زوراور بنے اور ایمان میں آگے بڑھے اور خدا کی قدرت پر پورا بھروسہ کرے
کہ ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. جب ہمارا یہ ایمان ہوگا, بھروسہ ہوگا, تو ہمارے لیے سب کچھ ہوگا. مجھے یسوع مسیح کے یہ الفاظ بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور میں ان پر اکثر غور کرتا ہوں, اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے کہا یقین کرنے والے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور سوری میں آپ کو اس کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ وہ والا نہیں, ایک جو ہم رکھتے ہیں, ایک تو ہے جو ہمارا اپنا ایمان ہے, جو ہم ایماندار ہوتے ہوئے کہ ہم جنرلی بائبل سے پڑھتے ہیں, اور ایک عام کہتے ہیں. یہ خاص سچویشنز میں ہوتا ہے. یہ جو ہے ایک جیسے میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, میرا ایمان ہے کہ خدا مہیا کرتا ہے. ایک تو یہ عام ایمان ہے جو کہ ہم سبھی رکھتے ہیں. لیکن ایک ایمان ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے, یہ عام ایمان سے مختلف ہے. یہ کسی خاص سچویشن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے بظاہر بے دل ہوتے ہیں, جب ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور پھر پاک روح ہمارے دل میں ایک قائلیت ڈال دیتا ہے اور ہم جوش سے بھر جاتے ہیں, ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا. یہ وہ خاص سچویشنز کے لیے ہے, اور جیسے ہم نے کہا کہ اپنے طور سے ہم اسے نہیں کر سکتے, یہ پاک روح ہی ہمارے اندر ڈالے گا, تو پھر ہی ہم اس حالت میں ایمان رکھ سکیں گے. سو ایک عام ایمان ہے جو ہم مسیحی ہونے کے ناطے رکھتے ہیں, اور ایک روح القدس کی نعمت ہے. ان دونوں میں ہم نے فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جی بہت اچھا صاحب, آپ نے بڑا اچھا خوبصورت بیان کیا. ایمان وہ نعمت ہے جو پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے, اور جو ہے یہ ہماری اس وقت مدد کرتی ہے جب کچھ بھی ہمیں نظر نہ آتا ہو. تو جب ہم ایمان رکھیں گے تو پھر سب کچھ, اور یہ ایمان روح القدس کی طرف سے ہی حاصل ہوتا ہے. اور بہت اچھا, خداوند آپ کو برکت دے. آگے بڑھتے ہیں, اور اگلی نعمت جو ہے ہمارے پاس جو بائبل مقدس میں لکھی ہے وہ شفا دینے کی توفیق ہے. پاس صاحب میں چاہوں گا کہ بشپ امانت سوترا صاحب اس کے بارے میں کچھ بیان کریں. جی ضرور. جیسا کہ ہم شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں, جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ روح القدس کی نعمتیں کلیسیا کے اندر ہوتی ہیں, تو شفا دینے کی توفیق جو ہے یہ ہر ایک کے پاس نہیں, یہ بھی ایک نعمت ہے جو کلیسیا کے اندر ہر اس شخص کو دی جاتی ہے جو آرزو رکھتا ہے یا جو چاہتا ہے کہ اس کو دی جائے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس نعمت کو ہوتی نہیں ان کے پاس, لیکن وہ اس کی ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نعمت ہے. اور اس نعمت کو بھی میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس نعمت کو بھی مس یوز کیا جاتا ہے. تو یہ جو شفا کی نعمت ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے خود بہت زیادہ لوگوں کو شفا دی. بے شک یسوع مسیح نے بیماروں کو اچھا کیا. یسوع مسیح نے ہر طرح کے بیمار جب لائے گئے ان کے پاس ان کو اچھا کیا. تو وہی روح القدس ہمیں وہ توفیق دیتا ہے کہ ہم جو روح القدس سے مامور ہیں وہ نعمت ہمیں دی جاتی ہے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کی طرف سے شفا دینے کی توفیق ہے یہ وہاں پر کام آتی ہے جہاں پر ڈاکٹر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. بے شک یہ وہاں پر نعمت یوز ہوتی ہے جو بیماری لا علاج ہے, لا علاج ہو جائے, جو بیماری لا علاج ہو جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نعمت ہے, شفا کی نعمت, یہ وہاں پر کام آتی ہے جو بیماری لا علاج ہے, جس کے ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر سکتے. خدا جسے توفیق دیتا ہے اس سے یہ توفیق کے مطابق اس شخص کو جو ہے وہ شفا ہو جاتی ہے. لیکن یہ روح القدس جو ہے یہ توفیق عطا کرتا ہے. پرس میں اس میں تھوڑا سا مزید پر سب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. چونکہ ہمارے یہاں پہ اب یہ رواج ہو گیا کہ ہم نے صرف ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف دعا سے ہی ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. اگر سر درد بھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم اس سے کریں. پر سب نے بڑا اچھا کہا کہ ایسی بیماریاں جو ڈاکٹرز بھی وہ نہیں کر پاتے ہیں. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. چونکہ خدا نے اس دنیا کو اس طرح سے بنایا ہے کہ صرف وہی لوگ شفا نہ پائیں جو کہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, ہر کوئی پائے, یا جو مسیح کو جانتے نہیں. اس لیے ڈاکٹرز کا انتظام ہے, ہاسپٹلز کا انتظام ہے. تو ہمیں ضرور ان کی قدر کرنی چاہیے کہ جو ہمارا سر درد ہے تو اگر وہ گولی کھانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی غیر روحانی بات نہیں ہے. بے شک اس میں ہم ہو سکتے ہیں.
ہاں خدا کر سکتا ہے اور خود دعا کریں یا کسی سے کروائیں، اس طرح سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسے ہی سمجھیے جیسے ہوتا ہے کہ ایک فضل عام ہوتا ہے اور ایک فضل خاص ہوتا ہے۔ فضل عام کا مطلب ہے کہ جیسے خدا نے زندگی دے رکھی ہے، اولاد، چاہے کوئی خدا کو جانتا ہو نہ جانتا اسے ملتا ہے، لیکن فضل خاص آ جاتا ہے جو نجات میں، جب نجات پا جاتے ہیں تو وہ نعمتیں ہیں گناہوں کی معافی، اطمینان، خدا کے لوگ ہونا، وہ عزت ہونا۔ اسی طرح سے ہم شفا کو بھی سمجھیں تو ایسا ہی ہے کہ ایک تو ہے جو عام ہر جگہ مل سکتی ہے، اور خدا نے یہ ڈاکٹرز رکھے ہیں، ہاسپٹلز رکھے ہیں، میڈیسنز رکھی ہیں، دنیا سے ہی یہ سارا کچھ پیدا ہوتا ہے، خدا نے سارا انتظام رکھا ہے، تو ہمیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور جہاں ضرورت ہو جانا بھی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو فوق الفطرت طور سے کہ وہ اپنی قدرت سے جس کے انسان نہیں کر سکتا ہے وہ اسے کر دیتا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شفا کی نعمت ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ مفوق الفطرت قدرت سے جو شفا ہوتی ہے، جس میں ڈاکٹر بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یہ شخص شفا نہیں پا سکتا، لیکن خدا کے پاس آنے والے کو شفا مل جاتی ہے، خدا پر ایمان رکھنے والے کو شفا مل جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں میرا خدا جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، میں دعا کراؤں گا، یا جس کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے اس کے پاس جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اور وہ شفا پا جاتا ہے۔ تو یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اسے کلیسیا میں خدا نے رکھا ہے تاکہ کلیسیا بابرکت ہو، اور کلیسیا میں کے وسیلے سے خدا کو جلال ملے اور خدا کی قدرت ظاہر ہو، اور بہت سے لوگ ایمان لائیں اور مسیح کی پیروی کریں۔ تو بہت اچھا، اس کے آگے جو ہے نا اگلی نعمت جو ہے وہ ہے معجزات کی قدرت، معجزوں کی قدرت۔ تو یہ معجزوں کی قدرت جو ہے ہمارے درمیان کس قدر جو ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کس طرح لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں آج جو کچھ ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ نہایت ہی مہربان بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں سننے والوں کے لیے جو جوشوا ٹی وی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور خدا ان قدوس رحیم خدا برکت پا رہے ہیں۔ خدا ان قدوس رحیم خدا دعا کرتا ہوں جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، تیرے کلام کی گفتگو کو سن رہے ہیں اور خدا ان برکت پا رہے ہیں، ان کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا آج کی ساری برکت کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، جو کچھ ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کا گہرا فضل بخش دے، تاکہ ہم بہتر طور پر تیری تمجید کرنے والے اور تیرے نام کو جلال دینے والے ٹھہریں۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔